मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और ख़वातीन, इस वक्त जो मौजू हमारे ज़ेर बहस है, मैं उस पर बराह रास्त गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ इसलिए कि हमारे पास वक्त तंग है। लेकिन बहरहाल एक मेरी खुशी है, उसका इज़हार मैं पहले कर लेना चाहता हूँ कि इस साल मैंने दौरा तर्जुमा कुरान यहाँ आपके शहर में कराया, वो भी भरपूर तौर पर कामयाब रहा। हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा जो है ना हमें रिस्पांस मिला। आज यहाँ पे जमा हुए हैं और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि मेरा ख्याल ये था कि साथियों ने टाइम गलत रख लिया है और इस आकवर्ड टाइम पे लोगों का आना इस गर्मी में शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाज़री ने मुझे फिर हैरान कर दिया। तो उसका एक अच्छा तासुर मेरे ऊपर ज़रूर है। बस ये मैंने आपका शुक्रगुज़ार हूँ, असल में बात मैं ये कहना चाहता हूँ और इससे मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब आ जाते हैं मौजू की तरफ। तो देखें, मैं इस वक्त हालात पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि अमेरिका क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी तरफ मैं नहीं इतना बात करना चाह रहा। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इससे वसीतर तनाजुर दिखाना चाहता और उस तनाजुर को देखने के लिए चंद बातें हैं जो हमें याद करनी होंगी। एक एक जुमला बोलूँगा कि जिस दुनिया में हम रहते हैं इसमें तस्वुर यह है कि ये कायनात खुद बन गई है। हमारा ये ख्याल नहीं है, हमारा ईमान है ये अल्लाह ने बनाई है। ये बिग बैंग हुआ होगा, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन उस बिग बैंग के पीछे किसी का मंसूबा है, कोई मुदब्बिर है, कोई खालिक है, कोई फातिर है कि जिसने ये सब कुछ किया है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, और उसी का जुज़्व है, जो पहला उसूल मान लिया तो दूसरा मानना यानी मुश्किल है ही नहीं कि इंसान का एवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ, हमें इससे बहस नहीं, मगर हमें ये यकीन है कि इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने, ये खुद ब खुद नहीं बनाए। इसी का एक जुज़ अगला है, हम खुद ब खुद जिंदा नहीं है, हमें किसी ने जिंदा रखा हुआ है तो जिंदा हैं, और हम खुद ब खुद नहीं मर जाते, किसी के मारे मरते हैं, और जिसके मारे मरते हैं और जिसने जिंदा रखा हुआ है वही खुद अल हय्युल कय्यूम है, वही जिंदा रखता है, वही कायम रखता है, वही है जिसने हमें, वही फातिरुस समावात वल अर्द है, वही खालिकुस समावात वल अर्द है, और वही है जो युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्द, जो तदबीर अम्र करता है आसमान से ज़मीन तक। वही है जो साल साल का मंसूबा बनाता है, जो लैलतुल कदर को फरिश्तों के हवाले कर देता है कि इस साल का आपका ये प्रोजेक्ट है जो आपने मुकम्मल करना है, ये तदबीर अम्र हो रही होती है। वही है कभी 1000 साल का मंसूबा बनाता है और कभी 50,000 साल का मंसूबा बनाता है। ये बातें हमें ज़हन नशीं रहनी चाहिए, तब मेरी बात आपकी समझ में आएगी। नहीं तो अगर ये इस मामले में किसी को शक व शुबा हो, आगे की मेरी बातें उसके लिए बिल्कुल फजूल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी अक्सरियत नहीं, हम कुल के कुल इन बातों पर ईमान रखते हैं। शायद ही कोई फ़र्द हो, और मैं समझता हूँ कोई एक भी नहीं होगा कि जिसका इन बातों के ऊपर यकीन न हो। मैंने सिर्फ ताज़ा कराई है अपनी बात को आपके सामने रखने के लिए। तो वो हस्ती जिसने ये सब कुछ किया, उसका इस दुनिया के बारे में एक मंसूबा है, एक प्लान है, एक हदफ है जो उसने मुकर्रर किया है, और हमारा ईमान है कि जो उसने ठानी है वो करके छोड़ेगा, जो उसने ठानी है वो करके छोड़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। फ़ाअलुल लिमा युरीद है, जिसका इरादा कर ले उसे कर गुजरता है, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। अब आगे चलें, उसके बहुत से मंसूबे हैं, उनमें से एक ये है कि इस इंसान को दर्जा बदर्जा हदायत देनी है। आदम अलैहिस्सलाम से उस हदायत के अमल का आगाज़ हुआ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि कितने हज़ार साल लग गए होंगे। यानी ये कम से कम 8 से 10,000 साल का ये दौरानिया है जो अल्लाह की तालीम का सिलसिला है। समझ आई मेरी बात की? तो ये आके अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये दीन गोया 8,000 साल या 7,000 साल या 10,000 साल के इस दौरानिये में आके मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ है। अभी नवीद अब्बासी साहब ने आपके सामने ये बात रखी कि ख़त्म नबूवत के बाद अल्लाह ताला ने दीन की हिफाजत के ये मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार किए। तो उसूली तौर पर जब दीन मुकम्मल हो गया था तो दुनिया का खात्मा हो जाना चाहिए था, क्योंकि देखें जब मकसद पूरा हो गया तो उसके बाद अब बाकी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक कसर रह गई थी, वो कसर समझ लीजिए। वो कसर क्या है? मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ।
ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا کوئی معلم، کوئی ہمارا مربی، کوئی استاذ جب ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ کام کرنے میں نقصان ہے، تو ہم اس کی بات مان کر اس کام سے باز تو آ جاتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کی ہمیں سمجھنا ہے کہ اس نے ہمیں اس کام سے کیوں روکا۔ فرض کریں ہمیں کسی نے یہ بتایا کہ جی آگ جلاتی ہے، انگلی نہیں دینا چولہے کے اندر، ہیٹر پہ انگلی نہیں رکھنا، گرم برتن کو نہیں پکڑنا، جل جاؤ گے۔ اماں نے بتایا، ہم نے مان لیا اور اپنا ہاتھ بچا کے رکھا۔ تو یہ جو ہمارے پاس علم ہے، یہ علم جو ہے یہ ہمیں منتقل کیا والدہ محترمہ نے، یہ ہمارا ذاتی علم نہیں ہے۔ لیکن غلطی سے جس دن ہم گرم دیگچی کو پکڑ لیں گے نا اور ہاتھ جلے گا، اس دن سے وہ ہمارا ذاتی علم بن جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اگر میری یہ بات آپ سمجھ جائیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو نوع انسانی کا سفر ہے، اسے آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک سفر وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سفر وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تا این دم ہے۔ اور یہ سفر ہم اگر دیکھیں، ایک اعتبار سے گمراہی کا سفر پر اختتام پذیر ہو رہا ہے، ایک اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں تباہی آئی ہے، بربادی آئی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کی صورت بنی ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو انسان تجربے کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان تلاش میں، یعنی آپ ڈھونڈیں پوری دنیا میں، سوچیں، مسلمان کافر کی تمیز کیے بغیر سوچیں، انسان کس چیز کی تلاش میں ہے؟ امن کی تلاش میں ہے کہ نہیں؟ آج پاکستان اتنا چہیتا کیوں بن گیا؟ دو ملک جو لڑ رہے تھے ان کے درمیان تھوڑی سی امن کی کوشش کی، کل تک ہمارا جو بگڑا ہوا چہرہ تھا وہ ایک دم تبدیل ہو کے سونم جو ہے نا وہ چہرہ بن گیا۔ کیوں؟ کہ ہم نے امن کے لیے ایفرٹ کی۔ تو گویا پوری انسانیت کی جو دل کی پکار ہے وہ امن ہے۔ انقلاب فرانس آیا، انقلاب روس آیا، پھر کوئی اسکینڈینیویا میں کوئی ان دونوں کا سنتھیسس ہوا، اب پھر دنیا ایک پلٹا کھا رہی ہے، کہتے ہیں چائنا ماڈل بہت اچھا ہے۔ یہ بھی تو کسی چیز کی تلاش ہے نا۔ یہ کس چیز کی تلاش ہے؟ یہ عدل کی تلاش ہے۔ اور امن اور عدل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا، امن وہیں ہوگا جہاں عدل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ سوچیں کہ دنیا عدل کی تلاش میں ہے، اور اس عدل کا ہی کامل نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ آپ کی بعثت ہوئی ہی عدل کے لیے تھی۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، گواہی دیتا ہے اللہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں، تمام سمجھدار لوگ گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا؟ قائما بالقسط ہے، وہ انصاف پر کھڑا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات آئی ہیں زیادہ تر وہی ہیں کہ جو صفت کے وزن پر ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ سب صفتوں کے وزن ہے۔ لیکن جب عدل کی بات آئی ہے نا تو مصدر آیا ہے، عادل کا لفظ نہیں آیا، العدل کا لفظ آیا۔ فرق سمجھتے ہیں؟ ایک عمل ہے قتل کا، ایک ہوتا ہے قاتل، اس نے ایک قتل کیا، قاتل ہے، اور اس وقت وہ قتل کر رہا تھا تب وہ قاتل ہے۔ جب اس نے چھوڑ دیا، اب اس کا مستقل کام کوئی پیشہ تو قتل کرنا نہیں ہے، کوئی ہر وقت قتل تو نہیں کر رہا ہوتا، تو صفت عارضی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو مصدر ہے نا یہ دائمی ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ اللہ کی صفات کے بارے میں یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ اس کی صفات عارضی ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے انسانی سطح پر صفت ایک عارضی چیز ہوتی ہے۔ ابھی مجھ میں رحم کا جذبہ ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد نہ ہو۔ ابھی میرا موڈ کیسا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کیسا ہو، تو یہ تو میری صفات ہے۔ لیکن یہ میرا جسم تو میری ذات کا حصہ ہے نا، یہ تو مجھ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سراپا عدل ہے اور قائما بالقسط ہے۔ اس نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان کے بھیجے جانے کا ایک مقصد تو اتمام حجت یا قطع عذر ہے، لیکن ایک اور مقصد قرآن مجید نے بیان کیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں، دنیا سے ظلم ختم ہو جائے اور انصاف پر لوگ کھڑے ہو جائیں۔
امن کی دعائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لیے مانگی، پہلے امن مانگا، باقی چیزیں بعد میں مانگی، اور عدل جو ہے وہی قائم کرنے کے لیے اللہ نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیات تلاوت کی تھی، میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر آگے بڑھوں گا۔ سورہ بقرہ جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح یہ جو سلسلہ محمد الرسول اللہ تک آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اب تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ ترجمہ ذہن میں رکھیے گا، بعد میں ادھر آؤں گا۔ جو دوسری آیت پڑھی ہے سورہ حج کی آخری آیت ہے، ان دونوں میں مصحف کے اعتبار سے کوئی 15 پاروں کا 15-16 پاروں کا فرق ہے، لیکن نزولی ترتیب میں یہ تقریباً متصل ہے، اس لیے کہ سورہ حج یا تو مکے میں نازل ہوئی ہے اور بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ بعض جو مفسرین نے انہوں نے اسے مدنی بھی کہا ہے، اسی لیے ایک رائے یہ بھی قائم کی گئی ہے کہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، تو زمانی ترتیب میں سورہ حج اور سورہ بقرہ بالکل ایک ہی دور میں نازل ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال کا فرق ہوگا ان کے درمیان۔ تو سورہ حج میں فرمایا، مسلمانوں سے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، محنت کرو اللہ کے لیے جیسے کہ اس کے لیے محنت کرنے کا حق ہے۔ جاب کے لیے بھی کرتے ہو، پروفیشن کے لیے بھی کرتے ہو، اولاد کے لیے بھی کرتے ہو، والدین کے لیے بھی کرتے ہو، سب کے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے بھی کرو۔ تو سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو سب سے زیادہ محنت گویا اللہ کے لیے کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے۔ یہ بہت اہم لفظ ہے، اجتباء، کسی کو چن لینا، پسند کر لینا، کسی مشن کے لیے، کسی کام کے لیے منتخب کر لینا۔ ایک لفظ استفاء استعمال ہوتا ہے، جس کو چنا گیا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اجتباء تو جسے چنا وہ مجتبیٰ، عمل اجتباء کیا ہے کہ چننا، اور جسے چنا گیا وہ مجتبیٰ ہے، اور استفاء بھی چننا، اور مصطفیٰ کون ہے؟ جسے چنا گیا۔ تو یہاں پہ اجتباء کا لفظ آیا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے۔ یہ چنا کیوں جاتا ہے؟ اس سے چند آیات، 2-3 آیات پیچھے آیا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رسول چنتا ہے فرشتوں میں سے بھی، لوگوں میں سے بھی۔ کیوں؟ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ اپنا پیغام فرشتہ رسول کو دیتا ہے، وہ آ کے رسول، لوگوں میں سے جس رسول کو چنا ہوتا ہے وہ پیغام اس کو دیتا ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے باقیوں تک پہنچانا۔ اب ان کا یہاں پہ لنک کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان تک آیا، جبریل لے کے آئے، اور جبریل نے تم تک پہنچا دیا۔ اب آگے پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے۔ درمیان میں کچھ جملہ ہائے معترضہ ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، چنا اس لیے ہے کہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر۔ اب دیکھیے کڑی کا اضافہ ہو گیا، حضور سے پہلے کڑیاں 2 ہی تھی۔ اللہ نے چنا فرشتہ یعنی جبریل، اپنا پیغام دیا جبریل کو، جبریل نے آ کے دیا کبھی موسیٰ کو، کبھی عیسیٰ کو، کبھی ابراہیم کو، کبھی نوح کو، کبھی ادریس کو، کبھی شیس کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا جبریل کو، جبریل نے پہنچانا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانا ہے اپنی قوم کو جو امیین پر مشتمل ہے، اور اب ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں تمام دیگر لوگ جو رہ گئے ہیں، نوع انسانی کے، آدم کے جو بیٹے ہیں، ان سب کو پہنچائیں۔ یہ ہے وہ یعنی کڑی کا جو اضافہ ہوا جو پہلے نہیں تھا، یہ اضافی بات ہوئی جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ تو نبوت جب ختم کی، آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کی جگہ امت کھڑی کی، صرف پیغام کو محفوظ نہیں بنایا۔ دیکھیں نا، محفوظ تو الماری میں رکھ دے محفوظ ہے، اس حفاظت کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک امت بھی چاہیے جو اس پیغام پر عمل کر کے دنیا کو دکھائے، تب گواہی پوری ہوگی۔ اب میں آپ کو واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔
पहले दिन से तय है कि हुजूर क्यों आए, लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, लोगों के ऊपर गवाह बनने के लिए, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपने 13 साल मक्के में एक एक बंदे तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। फिर आपने जाके 8 साल मदीने में मेहनत की और मक्के वालों की तरफ भी पैगाम रसानी जारी रखी। सन 6 के बाद दुनिया की तरफ भी खतूत लिखे। बिल आखिर अल्लाह ताला ने सन 8 में फतह अता कर दी, और उस फतह के बाद पहले साल तो मुशरिकीन मक्का जो थे उन्हीं की जेर सरकर्दगी जो है ना हज हुआ। दूसरे साल जो है वो हज हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अमारत में हुआ, और सन 10 हिजरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अमीर हज की हैसियत से तशरीफ ले गए, और इस मौके पर तकरीबन 1.25 लाख का मजमा था। उम्मती 1.25 लाख के करीब हज करने आए हुए थे। अब जिन्होंने गवाह बनना है नोट करें, वो मौजूद हैं। वो हज्जतुल विदा का खुतबा है, उसका आपने बड़ा जिक्र सुना होगा। मैं उसका एक पहलू आपके सामने रखता हूं कि हुजूर ने उस दिन पूछा, यानी कब, 23 सालों के बाद, 13 मक्की साल, 10 मदनी साल, उसके बाद पूछा, मजमे से पूछा, अला हल बल्लग, तो क्या मैंने पहुंचा दिया। अब समझे, जिब्रील कह सकते हैं मैंने हुजूर तक पहुंचा दिया। हुजूर 23 साल मेहनत करके, अमल करके, वैसा एक माशरा, अमन वाला, सुकून वाला, अदल वाला माशरा तश्कील देकर उसके बाद पूछ रहे हैं क्या मैंने पहुंचा दिया। और अब लोग जवाब दे रहे हैं, इन्ना नशहदु, बेशक हम गवाही देते हैं, अन्नका कद बल्लगतर रिसालता, आपने पहुंचाने का हक अदा कर दिया, व अद्दैतल अमानता, आपने अमानत अदा कर दी, व नसख्तल उम्मता, और उम्मत की खैरखाई का हक अदा कर दिया, व कशफ्तल गुम्मा, और आपने बुराई के पर्दे चाक कर दिए। बुराई को शैतान शुगर कोटेड करता है, मुज़य्यन करता है, दिल फरेब बनाता है, दिलकश बनाता है, और आदमी ये नहीं समझता कि ये बुराई है। वो इल्तिबास कर देता है शैतान, उस बुराई को अच्छाई का लिबास पहना देता है। आपने उसकी शुगर उतार दी, आपने उसका जो ऊपर कवर चढ़ा हुआ था वो हटा के उसकी असल शक्ल हमें दिखा दी है। ये होता है इत्माम उज्जत। ये गवाही ली, इसका मतलब है हुजूर की जिम्मेदारी अदा हो गई जो अल्लाह ने लगाई थी। चुनाचे अल्लाह को गवाह बनाया। 3 दफा फरमाया अल्लाहुम्मा मशहद, अल्लाहुम्मा मशहद, अल्लाहुम्मा मशहद, अल्लाह तू गवाह रहना। और फिर लोगों से फरमाया फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, जो मौजूद है वो पहुंचाए किसको, जिन तक नहीं पहुंचा। अब ये जो 14 सदियां गुजरी हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ये उम्मत के जिम्मे था पहुंचाना। जैसे जिब्रील के जिम्मे था हुजूर तक पहुंचाना, और जैसे हुजूर के जिम्मे था उन लोगों तक जो उस वक्त मौजूद थे उन तक पहुंचाना, ऐसे उम्मत के जिम्मे था ये तमाम नोए इंसानी तक पहुंचाना। अब यहां से बहस जिस रुख पे आमतौर पे जाती है, मैं वो आज नहीं आपके सामने बयान कर रहा। उम्मत ने क्या किया मैं वो नहीं बयान कर रहा। मैं एक नई बात आपके सामने करना चाहता हूं जो हमारी मामूल की गुफ्तगू से हट करे। वो नई बात यह है कि अगर अल्लाह ने सोचा था ये आदम अलैहिस्सलाम है, ये नूह अलैहिस्सलाम है, ये हूद अलैहिस्सलाम है, ये सिलसिला चलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचेगा। कितने लोगों ने कोशिश की कि ये सिलसिला रुक जाए, रुका, थमा, मुकम्मल होकर रहा। अल्लाह ने ही, उसी अल्लाह ने जिसने यहां तक पहुंचाया, ये भी तय किया था कि बाकी नो इंसानी तक ये उम्मत पहुंचाएगी। उसने अगर नहीं भी पहुंचाया तो पहुंचाएगी। मेरी बात समझ रहे ना। 14 सदियों में अगर उसने कोई उससे कमी रह गई, सजा भुगतेगी। उसने कोई कोताही का इर्तिकाब किया, भुगतान होगा। लेकिन अल्लाह का मंसूबा रुकेगा नहीं, होके रहेगा। तो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जत कायम की थी बनी इस्माइल पर, ऐसे उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक वक्त आएगा पूरी नौ इंसानी के ऊपर वो हुज्जत कायम करके छोड़ेगी। ये वो बात है जिसकी खबरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं। मुझे ज़मीन से लपेट कर दिखाई गई, मैंने सारे मशरिक देखे, सारे मगरिब देखे। मेरी उम्मत की बादशाही उस सब पर होगी जो मुझे लपेट के दिखाया गया, यानी पूरी रोए ज़मीन के ऊपर होगी। ये वो बात है
کہ جس کو آپ نے فرمایا کہ 5 ادوار ہوں گے قیامت سے پہلے. پہلے نبوت کا دور ہے، پھر خلافت اللہ میں نازل نبوہ ہے، پھر ظالم بادشاہی ہوگی، پھر غلامی کا دور آئے گا، آخر میں پھر خلافت اللہ میں نازل نبوہ ہوگی. دونوں حدیثوں کو جوڑیں وہ عالمی ہوگی. یہ وہ چیز ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کی پیٹھ پر کوئی گھر باقی نہیں بچے گا، نہ کچا نہ پکا، نہ اونٹ کے بالوں کا بنا کوئی خیمہ، مگر اس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل کر کے چھوڑے گا. گلوبل غلبہ اسلام کا. کوئی شک رہ گیا؟ یہ وہ بات تھی جو سورہ انبیاء کے آخر میں آئی ہے. جو آیات انہوں نے پڑھی تو اس میں یہ بات بھی آئی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ بات ہم نے تورات میں لکھ دی تھی عام یاد دہانی کی باتوں کے بعد کہ اس زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے. اور آج وہ سرٹیفائیڈ نیکوکار بندے اگر کوئی ہو سکتے تو امت مسلمہ میں سے ہوں گے، کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. کیونکہ اللہ کے مستند، جس کے پاس سند ہے اللہ کی مور ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. تو جن کی اپنی سند وہ محمد الرسول اللہ تک پہنچتی ہوگی وہی ہیں جو عبادیت صالحون ہیں. ان فی ھذا بلاغا لقوم عابدین. اس میں بہت بڑی خبر ہے مگر عبادت گزار بندوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر، ان کے لیے خبر ہے. وہ جو بات میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی. اور تیسرا جملہ کیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ چیز ہے جسے اقبال نے کھولا ہمارے آگے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی اقبال ہیں جنہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے. ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. تو یہ اور کون ہے؟ وہ جن کا ذکر نوید عباسی صاحب کر رہے تھے، وہ جاہل اقوام جو ڈارک ایجز میں رہتی تھی، وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئی اور انہوں نے نعرہ لگا دیا روشن خیالی کا، ریفارمیشن کا، رینائنسنس کا، اور حقیقت میں وہ شیطان کے فریب خوردہ تھے. لیکن یہ افراط و تفرید کے وہ دھکے ہیں جیسے بندہ دیگچی پکڑ لیتا ہے تو انگلی جلتی ہے. ہر تجربے کے بعد انگلی جلی. فرانس میں انقلاب آیا عدل کی تلاش میں، نکلا کیا؟ دیو استبداد جمہوری کباہ میں ہے پائے کو. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ اس کے بعد کمیونزم، اس کے ری ایکشن میں، رد عمل میں معلوم ہوا 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ گئی. اچھا ان دونوں کا ملاپ کر کے ایک اور نظام بنایا اسکینڈینیویا میں. اب وہاں پہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا، تمدن کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، آبادی گھٹنا شروع ہو گئی. وہ شانہ بشانہ ہو گیا نا، عورتیں مرد شانہ بشانہ ہو گئے. عورتوں کی مرضی ہے کھانا خود گرم کر لو، تو میرا جسم میری مرضی، تو فلانا تو ٹنگڑا. انسانی سوچ ہے نا. اب ٹھوکر کھائی. ہمارے ہاں فیمنزم کی تحریک زور پکڑ رہی ہے اور ویسٹ میں اپنے عروج کے بعد زوال کا شکار ہے. وہاں پہ واپس جو ہے نا وہ روایت کی طرف رجوع ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں وہاں جھگڑا شروع ہو گیا. یہ ٹرمپ جو ہے اتنا مقبول لیڈر جو بنا تھا، تو یہ اپنی ان بونگیوں کے لیے نہیں بنا تھا جو وہ مار رہا ہے. یہ اس لیے بنا تھا کہ وہ سوسائٹی کو واپس روایت کی طرف لے کے جانا چاہتا تھا. یہ جو ممدانی بنا ہے نیو یارک کا میئر، یہ اصل میں وہاں پہ 2 سوچوں کا ٹکراؤ ہے. ایک سوچ ہے واپس اپنی پرانی روایت کی طرف جانے کی، اور ایک وہی جو انہوں نے ٹھوکریں کھا کے اسی پہ مگن ہے کہ ہم یہی روایت لے کے چلیں گے. تو مغرب کے اندر اب واپس خاندانی نظام کی طرف مراجعت شروع ہو چکی ہوئی ہے. گھریلو خاتون، گھر میں کام کرنے والی، گھر میں رہنے والی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو قرآن نے کہا تھا اپنے گھروں میں قرار پکڑو، انہیں سمجھ آ رہی ہے ٹھوکریں کھا کھا کے گھروں میں قرار پکڑنے کی. اب سمجھے نا، وہ دیگچی پکڑ کے پتہ چلا اماں ٹھیک کر رہی تھی. ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جسے ابا جی نے بتایا انگلی مت جلاؤ، چولہے میں مت ڈالو، جل جائے گی. وہ کہتا ہے نہیں تجربہ کروں گا، میں سائنٹسٹ ہوں نا، تجربہ کروں گا. تو تجربہ کر کے اسے حق الیقین ہو جاتا ہے کہ ابا جی ٹھیک کہہ رہے تھے. اب گویا یہ قرآن ٹھیک ثابت ہو جائے گا. یہ انسانیت کا یہ سفر خامخواہ نہیں ہے. اللہ کے اس منصوبے کے اعتبار سے دیکھیں یہ تجربہ ہے. میرے علم کی حد تک یہ بات اگر کسی کو سمجھ آئی ہے نا تو علامہ اقبال ہی ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی نا، یہ انہوں نے 2 شعروں میں بیان کیے. فرماتے ہیں ہر کجا بینی جہان رنگ و بو،
آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا کہ ز نور مصطفیٰ اورا باست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ یہ دنیا میں جو بھی کوئی خیر ہے، خوبی ہے، بلائی ہے، اچھائی ہے، یہ ساری نو انسانی کو دین ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یا تو اس نے وہ سارا، اس کا خمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اٹھا ہے، یا انسانیت ابھی بھی محمد الرسول اللہ کی تلاش میں ہے۔ یہ سفر پہنچے گا حضور کے قدموں تک۔ اب جب شیطانوں نے یہ دیکھا کہ یہ قدم محمد الرسول اللہ تک بڑھنے والا ہے، نو انسانی کا، یہ تجربے کرتے کرتے وہاں پہنچنے والے ہیں، تو شیطان تو یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان وہاں پہ پہنچے۔ اس نے کچھ اقدامات کیے، لیکن یہ پچھلی صدی میں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سفر کہاں منتج ہوگا۔ میں کسی مسلمان کا حوالہ نہیں دینا چاہتا، اقبال کی میں باتیں کر چکا ہوں آپ کے، میں اب آپ کے سامنے ایک عیسائی کی بات رکھتا ہوں۔ کائن بھی ایک تاریخ دان ہے، پچھلی صدی کے وسط میں اس نے دعویٰ کیا، وہ جانتا ہے کہ تاریخ کا یہ مد و زر جو ہے نا، یہ کیسے ہوتا ہے، عروج و زوال کی یہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے، اور اس نے اپنی سمجھ کے مطابق دعویٰ کر دیا کہ 21ویں صدی نہ کمیونزم کی صدی ہے، نہ کیپٹلزم کی صدی ہے، 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعوے کر رکھے تھے کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے۔ تو اب اس کا راستہ روکنا ہے، یعنی یہ جو سوشل ایوولوشن ہو رہا ہے، انسان جو ٹھوکریں کھا کے درست سمت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اگرچہ کہ زگ زیگ میں بڑھ رہا ہے، اس بریک کرنے کا عمل تھا جس کا آغاز سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ جو سول سپریم پاور آن ارتھ بنا تھا، اس نے اس کا آغاز کیا نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے۔ جو انسانی حقوق تھے ان کے خلاف ورزیاں شروع ہوئی، مسنگ پرسنز صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں کیے گئے، ابو غریب جیسی جیلیں بنائی گئی، گوانتانامو بے جیسے کیمپ بنائے گئے، امریکہ میں سیکیورٹی کے نام پر وہ سارا جو انسانی حقوق کا تصور ہے ملیامیٹ کر دیا گیا۔ ایک فیشزم ہے جس کا دور دورہ ہو گیا۔ اب اکیڈمیا کی سطح پہ یہ بحثیں ہیں کہ جمہوریت ناکام ہو گئی ہے۔ یہ در حقیقت اس لیے کہ ان نارمز کے ذریعے سے خطرہ ہے کہ انسان کہیں محمد رسول اللہ تک نہ پہنچ جائیں۔ راستہ روکو، بریک لگاؤ، بند باندھو، انسانیت کو آگے مت بڑھنے دو۔ ایک کام یہ کیا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ اسلام پہلے ہی بدنام کر رکھا تھا ہماری ملوکیت کے دور نے۔ دیکھیں جو اصل اسلام کی تصویر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین والی پیش کی تھی نا، وہ 30 سال ہے۔ اس کے بعد ایک دم زوال نہیں آ گیا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر کمی تو آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مطابق ملکن آذن کا دور شروع ہو گیا، یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہی، اور اس کا 1000 سال کا اگر دور ہے تو دنیا کس اسلام سے واقف ہے؟ 30 سال تو دب گئے نیچے۔ جب آپ اسلام کا نام لیں گے تو وہ سارا کچھ یاد آئے گا۔ ہندو کس اسلام سے واقف ہے جو اس نے بھگتا ہے؟ جو اکبر کو دیکھا ہے، جو بابر کو دیکھا ہے، جو ہمایوں کو دیکھا ہے، جو جہانگیر کو دیکھا ہے، وہ اس اسلام سے واقف ہے۔ محمد الرسول اللہ کے اسلام سے تو واقف نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اسلام سے تو واقف نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلے تو یہ چیز پہلے ہی سے تھی۔ اقبال جیسے لوگ، ڈاکٹر رفیع الدین جیسے لوگ، ڈاکٹر علی شریعتی جیسے لوگ، اب یہ جس اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اس سے خطرہ تھا کہ کہیں ویسٹ جو ہے نا، پھر یہ کہ بہت سے اور مصنفین ہیں جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی کوششوں کے نتیجے میں کہیں وہ والے اسلام سے ویسٹ آگاہ نہ ہو جائے، تو پھر اسلام کا ایک ایسا ماڈل لوگوں کے سامنے لایا گیا جس سے مغرب کو خطرے سے دوچار کر دیا گیا کہ وہ جو تباہ کن اسلام ہے، جو ہماری ویلیوز کے خلاف ہے، جس کے اندر جو ہے نا ہماری تہذیب کے خلاف جو ہے نا مادہ ہے، وہ جو ملیٹنٹ اسلام ہے، وہ جو جبر کا اسلام ہے، وہ اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ اور وہی ماڈل دنیا کے سامنے لائے گئے جن میں وہ سب کچھ تھا۔ وہ ایران ہو، افغانستان ہو، آپ کو شاید یہ والی بات میری بالکل نہ اچھی لگے، اور اس جو کچھ آج کے حالات ہے اس میں بالکل اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام کا یہ ماڈل وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے۔ یہ مختلف فرقے، ان کا اپنی کلرجی ہے، اس کلرجی کے جو تصورات ہیں یہ وہ ماڈل ہیں۔ یہ قرآن و سنت سے زیادہ ان کی اپنی روایت پر مبنی ماڈل ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں کہ جس سے خود مسلمان ڈر گئے۔ بھائی غیر اقوام تو کیا، خود مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی، جیسے طالبانائزیشن آف پاکستان کا خطرہ پیدا ہو گیا۔
تو وہ دوسروں نے تو اس کی مذمت نہیں کی، خود پاکستانی لوگوں کے اندر خوف اور خطرہ پیدا ہو گیا. اور سچی بات ہے، اگر اس طرح کا اسلام آ جائے جہاں رفع یدین بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، گورنمنٹ پر وہ منحصر ہو، تو یہ تقریر جو میں اس وقت آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ بھی ممکن نہیں رہے گی. اور ان ملکوں میں ممکن نہیں ہوتا، وہ شخصی آزادی کا تصور بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام اور ہے، جہاں حضور سے بھی یہ بات کہی جا سکے، بلکہ وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر لے. جہاں ابو بکر جب بیعت لے رہے ہوں تو سب سے پہلے یہ کہیں کہ میں اگر سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر واجب ہے، اور میں اگر ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کرنا تم پر واجب ہے. بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، وقت تنگ ہے، میں صرف آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اسلام اور تھا. دنیا کے سامنے اسلام کی اور تصویر پورے ہماری 8,000 سالہ تاریخ میں جاتے، جو 800 سال کی تاریخ میں جاتی رہی. اور اب جب خطرہ پیدا ہوا کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی، دو کام کیے گئے. ایک نفرت کی دیواریں برلن کھڑی کی گئی، کلیش آف سویلائزیشن، اور دوسرا وہاں پہ جو تھوڑا خود جو تجربے جاری تھے اس کے آگے بھی بند باندھ دیا گیا. لیکن یہ جو فطرت کا سفر ہوتا ہے نا، یہ رکتا نہیں ہے. آپ دریا کے آگے بند باندھیں تو پانی چڑھے گا چڑھے گا چڑھے گا، آخر کہیں سے پھاڑ کے نکلے گا یا نہیں نکلے گا. غالب نے کہا کہ پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور تو یہ تاریخ میں کئی شداد گزرے، کئی نماردہ گزرے، کئی فرائنہ گزرے جنہوں نے یہ بند باندھنے کی کوشش کی. کامیاب کون ہوا؟ بند باندھنے والے یا فطرت؟ فطرت کامیاب ہوئی. یہ وقتی ایک دجل ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. جیسے فرعون کے دربار میں وہ جو جادوگر تھے انہوں نے ایک فریب کاری کی تھی، اس سے زیادہ ڈھونگ، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. حق غالب آ کے رہتے ہیں. یہ وہ مثالیں جو قرآن مجید نے دی ہیں. جاگ بیٹھ جاتا ہے، پانی باقی رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ حق ہے. حق باقی رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور بڑی پیاری بات یہ جو سورہ انبیاء کی جو آیتیں میں نے آپ کو سنائی آخری رکوع کی ہیں، تو پہلے رکوع میں جو فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے سر پر، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. اب ہم جس دنیا اب آئیں اس جگہ پہ، میں نے جو بات سمجھائی آپ کے سامنے رکھی وہ کیا ہے؟ اللہ کا منصوبہ ناکام نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس امت کو لوگوں کے اوپر گواہ بنانا ہے، بن کے رہے گی. تمام تر نالائکیوں کے باوجود بن کے رہے گی، تمام تر کوتاہیوں کے باوجود بن کے رہے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی بن کے رہے گی. ایک مثال اس کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرعون کے اوپر گواہ کس کو بنانا تھا؟ اللہ نے طے کر دیا تھا. کس کو بنائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کا اپنا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، انہیں پتہ بھی نہیں تھا. چھوٹے سے بچے تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے ارادہ کر لیا تھا. اللہ چاہتا تو انہیں اس سال پیدا کر سکتا تھا جس سال بچے کو قتل نہیں کرنا تھا. اللہ نے جان بوجھ کر اس سال پیدا کیا جس سال بچے قتل کیے جانے تھے، اور معجزانہ طور پر ایک بچے کو بچا لیا. باقی کسی کو نہیں بچایا، ایک بچے کو بچا لیا. اور وہ بچہ فرعون کے گھر پلا یا اسی سے وظیفہ دلوا کے پالا گیا. جب وہ بڑا ہو گیا تو حالات و واقعات میں اللہ نے ایک تبدیلی کی. بچے کا وہ جو جوان اب تھا، اس کی لڑائی ہوئی، بندہ اس کے ہاتھوں مارا گیا. کرتے کرتے انہیں وہ شہر چھوڑنا پڑا اور وہ مدین چلے گئے. وہاں 8 سال یا 10 سال رہ کے واپس آ رہے تھے، اور واپس کوئی فرعون کے دربار میں جانے کے لیے تو نہیں آ رہے تھے. رستہ بھٹک گئے، بھول گئے رستہ، ڈائیورٹ ہو گئے. اوپر سے سردی پڑنا شروع ہو گئی، سخت ہوا چلی ہوگی، سردی ہو گئی. اور تیسرا کام یہ ہوا کہ اہلیہ حاملہ تھی، وہ درد ذہ میں مبتلا ہو گئی. مصیبت پر مصیبت. اور اس مصیبت میں ادھر روشنی نظر آئی. وہاں پہنچے تو نئی بات ہو گئی. ایک جملہ ہے وہاں پہ، ایک جملہ ہے بہت ہی پیارا، اگر آپ اسے اپریشیٹ کر سکیں. قد جئت علی قدری یا موسیٰ. تو موسیٰ کیا سمجھتا ہے؟ یہ الف سے لے کے یا تک یہ سارے جو حالات و واقعات ہیں، یہ تقدیر ہے. تجھے تقدیر یہاں پہ لے کے آئے گے. قد جئت علی قدری یا موسیٰ. اگر یہ تقدیر ہے، امریکہ روک سکتا ہے. فرعون روک سکا، امریکہ روک سکتا ہے. اگر یہ تقدیر ہے، نمرود روک سکا تو کوئی مودی روک سکتا ہے. یہ تقدیر ہے، شداد روک سکا تو کوئی نیتن یاہو روک سکتا ہے.
सब जमा हो जाए, नहीं युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिम, वो ठाने बैठे हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी मुंह की फूंकों से बुझाएंगे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके छोड़ेगा। वलौ करिहल काफिरून, खा इन काफिरों को कितना ही नापसंद क्यों न हो। अब ये इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, 1000 साल की तारीख के बाद वहां से शुरू करता हूँ, जब दुनिया गटाटोप अंधेरे में थी और जिसे यूरोप ने कहा कि हम रोशनी में आ गए, एक दर्जे में वो रोशनी थी। जैसे मैंने आपको बताया, ये तजर्बे जो हो रहे थे, इसके पीछे नूर मुस्तफ़ा था। लेकिन दूसरे एतबार से देखें तो वो शैतान के हत्थे चढ़ गए। वो जब उनके दिल में कोई जज्बा पैदा, आज़ादी, हुर्रियत, ये इस्लाम ने दिया जज्बा, शैतान ने सिखाया मादर पिदर आज़ादी। देखें, उसने आगे बंद नहीं बांधा, उसने पीछे से एक लात और मारी, आगे बढ़ा, इंतहा पे जाओ। ना अल्लाह से भी आज़ादी, रसूल से भी आज़ादी, माँ बाप से भी आज़ादी, वैल्यू स्ट्रक्चर से भी आज़ादी, कामिल आज़ादी। वो खराबी पैदा होगी। जो जो उनके दिल में ख्याल आता गया उसको थोड़ा सा और एक्सेलरेट करता रहा, इंतहा तक पहुंचा रहा था। ये इंतहा पसंद माशरा है, असलन एतदाल पर कायम नहीं है। ये उम्मत वसत हमें, एतदाल हमारे पास है, उनके पास नहीं था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भी इसी की कोशिशें हुई, लेकिन जैसे आपको नवीद अब्बासी साहब बता रहे थे, यहां अल्लाह ने पै बपै नाकाम की। वो एक अकबरी नहीं है। अगर अल्लाह ताला औरंगजेब आलमगीर को कामयाब ना करता, दारा शुको कामयाब हो जाता, आज मैं आपके सामने ये तकरीर ना कर रहा होता। कितने हमारे लिबरल दोस्त हैं जो औरंगजेब को बहुत गालियां देते हैं, तो समझा करें ना क्यों देते हैं। आपको नहीं पता, उन्हें पता है कि ये तारीख का दारा किस रुख पे जाने वाला था, दारा शुको की सूरत में। जहांगीर और जो शाहजहां ने उसको तैयार किया था, शाहजहां की सारी स्पोर्ट दारा शुको के साथ थी, उसने उसे कोमक भी भेजी थी। अल्लाह ने अचानक जो है ना, जैसे उधर शेख अहमद सरहंदी को खड़ा किया था, यहां औरंगजेब को खड़ा करके इक़्तिदार उसके हाथ में दे दिया। और फिर उसे 49 साल मेहनत करनी पड़ी। ये जो उस वक्त हिंदू ताकत उठ खड़ी हुई थी और इस्लाम को अपने अंदर, इस्लामी तहजीब को समो लेने की जो उनकी सोच थी, उसको उसका कला कमा करने के लिए 49 साल घोड़े की पीठ पर उसने हुकूमत की है, तख्त पर बैठकर नहीं किए। फिर कुछ अरसे के बाद एक और फेर आया, और उस फेर के नतीजे में क्या हुआ कि मुसलमान कमजोर हो गए, मुगलिया सल्तनत का जोर टूट गया, और फिर खतरा पैदा हुआ कि मराठा ताकत हमें निगल लेगी। अब शाह वलीउल्लाह को अल्लाह ने मुतनब्बे किया, उन्होंने खत लिखा अहमद शाह अब्दाली को, और वो आया और उसने आके मराठा ताकत की ईंट से ईंट बजाई, उसके तारों पोत बखेरे, तब हम सांस लेने के काबिल रहे। नहीं तो जो आज इंडिया में हो रहा है ना, ये तब होना था। फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान बनवा दिया। अब आए हम उम्मत पर। इस वक्त जो उम्मत है, मुसलमान गुलाम हो गए किसके? वो ताकतें जो मगरिब से आई थी, वो जिनका मैंने आपके सामने नक्शा, इंतहा पसंद ताकतों के गुलाम हो गए। मुख्तलिफ मराइल से गुजरने के बाद आज़ादी हासिल की, लेकिन उस आज़ादी ने हमें उम्मत से ख़त्म, उम्मत नहीं रहा। आज़ादी के लिए हमने कहीं पे तुर्क कौमियत को इस्तेमाल किया, कहीं पर्शियन कौमियत को इस्तेमाल किया, कहीं अरब नेशनलिज्म को इस्तेमाल किया। हमारे पास इस्लाम की ताकत थी ही नहीं कि हम उसे इस्तेमाल करते। तो ये नेशनलिज्म का जज्बा था जिसको इस्तेमाल करके, कौम को मुत्तहिद करके, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के, कहीं फ्रांसीसियों से लड़ाई लड़के, कहीं वलंदेजियों से लड़ाई लड़के हमने मुल्क आज़ाद कराए। आज 58 मुल्क हैं। तो उम्मत तो नहीं है, ये 58 फिरके, ये कोई आइडियल सूरत तो नहीं है। इस दौर में मैं और है जाम और है जम और, साकी ने बिना की है रवश लुत्फ़ो सितम और, तहजीब के आज़र ने त्रिशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। लेकिन जितने मुल्क आज़ाद हुए 58, इनमें से एक मुल्क है, सिर्फ एक मुल्क है, सिर्फ एक, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर आज़ाद। वो भी कोई और बुनियाद रखता, लेकिन थी नहीं। नाचार गुनागार सुएदार चले, सवाए इस्लाम के कोई और चारा ही नहीं था। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जिन्होंने नारा, यानी अवाम के तो दिन की बात थी, लेकिन हमारे जो उस वक्त के भी लीडरशिप थी, मैं कायद आज़म और इकबाल की नहीं बात कर रहा हूँ, उससे पहले की जो भी लीडरशिप, नवाब थे या जो भी
ان کے دوست ان کے کھوٹے سکے تھے، ان کے دلوں کی آواز تو نہیں تھی. انہوں نے بعد میں کہہ بھی دیا جب قرارداد مقاصد 1949 میں پاس ہوئی تو یہ باتیں بھی کہ اس وقت کہہ دی گئی ہم مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں. دنیا ترقی کر کے 1400 سال آگے آ گئی، ہم 1400 سال پرانا نظام کی بات کر رہے ہیں. مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل یہ سوچ تھی، لیکن یہ عوام کا زور تھا جس کی وجہ سے کہنا پڑا. لمبی بات ہے، میں مختصر کر دیتا ہوں. یہی چلتا رہا یہاں تک کہ پرویز مشرف صاحب نے آ کے کہا سب سے پہلے پاکستان. نفی اس کی تھی اصل میں. 20 سال اس فلسفے کو لے کے چلا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان ٹوٹنے کے قریب آ. اب پھر ہوش آیا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو روشنی نظر آئی نا تو مجبوراً واپس دو قومی نظریے کی بات کرنی پڑی. ادھر سے مودی نے جو کبڑے کو لات رسید کی، اس کے بغیر وہ کب جا نہیں رہا تھا اس کا، اللہ نے وہ انتظام بھی کر دیا. پھر ہمیں پتہ چلا نظریہ پاکستان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آج ہم نظریہ پاکستان کی بات بھی کر رہے ہیں، دو قومی نظریے کی بات کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، جتنے ملک آزاد ہوئے ان میں سے پاکستان کی یہ خصوصی اہمیت ہے کہ یہ آزاد ہوا لا الہ الا اللہ کے نام پر. دوسری بات کیا ہے؟ یہ ایک پہلو ہے دین کے عدل کا پہلو. دوسرا پہلو ہے ہماری دین کی روایت کا پہلو. نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ دین کی ساری جو علم ہے اس کے کسٹوڈین ہیں ہمارے علماء، دنیا بھر کے امت مسلمہ کے علماء. لیکن وہ علماء تیار کرنے کے جو مدارس ہیں ان کا مرکز پوری دنیا میں سب سے مستند جو مراکز ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش، 3 ملک ہیں. یہ سب کنٹیننٹ اس کے اندر ہیں. لہذا جس نے بھی دین کی مستند تعلیم گہرائی رسوخ کے ساتھ حاصل کرنی ہو، وہ ترکی کا ہو وہ بھی پاکستان آئے گا یا ہندوستان آئے گا، وہ چائنا کا ہو وہ بھی وہاں پہ آئے گا، وہ کوئی عرب ہو وہ بھی وہاں پہ آتے ہیں. یہ دوسرا پاکستان کا ایک جو ہے نا امتیازی وصف ہے جو باقی مسلمانوں سے مختلف ہے. تیسری بات اس میں شامل کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان ممالک میں جس کو ایٹمی طاقت بننے کا موقع دیا، حالات پیدا کیے کہ وہ ایٹمی طاقت کا حامل ہو گیا، وہ پاکستان ہے. آپ سوچیں یہ کتنا بڑا جرم ہے. ایرانیوں سے پوچھیں، لیبیا سے پوچھیں، عراق سے پوچھیں، اگلوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دیے. آپ کا ملک بھی بن گیا، نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، چوکھا رنگ بھی آ گیا. بنتے وقت ہجرت کے موقع پہ تو بہت سی جانیں گئی، لیکن یہ کہ پاکستان کے مطالبے کے لیے تو یہ تو قانونی جدوجہد اور آئینی جدوجہد کے نتیجے میں بن گیا. الجزائر کیسے آزاد ہوا، لیبیا کیسے آزاد ہوا، اس کے مقابلے میں تو ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا. باقیوں نے ایٹم بم بنانے کا سوچا، اینٹ سے اینٹ بج گئی، آپ نے بنا دیا. آپ کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی آ گئی، عالم اسلام کی بہترین افواج میں سے آپ فوج بھی رکھتے ہیں، یہ آپ کا ایک خصوصی اضافی مقام بن گیا. اور جب امت مسلمہ کے اوپر یلغار آئی، اس سال کی بات کر رہا ہوں، یہ جو گزشتہ سال ہے اور جو ابھی تک یوں سمجھے وہ پروسیس جاری ہے، تو سعودی عرب نے کس کی طرف دیکھا، ترکی کس کی طرف دیکھ رہا ہے، مصر کس کی طرف دیکھ رہا ہے، قطر کس کی طرف دیکھ رہا ہے، ایران کس کا شکریہ ادا کر رہا ہے. یہ دنیا کا ایک نقشہ ہے. اور دوسرا نقشہ کیا ہے؟ ڈیفالٹ کے نزدیک کون ہے، وجود کا خطرہ کس کو لائق ہے، کرپشن سب سے زیادہ کہاں ہے، مہنگائی کو کس نے یہاں پہ جو ہے نا آگ لگائی ہوئی ہے. یہ بھی ماشاءاللہ ہم یہ الٹا رخ ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ افتاد، یہ مصیبت، یہ تباہی، یہ بربادیاں جو آس پاس نظر آ رہے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں برباد کرنے کے لیے. نمبر 1 ہمیں جگانے کے لیے. اپنی خودی پہچان، او غافل افغان، آپ یہاں پاکستان کہہ لیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تو جیسے وہ القی تو علیہ کا محبت منی، جو موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے نا، تمہارے ساتھ تو اللہ نے وہ معاملہ کیا، فرعونوں سے تمہاری مدد کرائی، جس سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ تو ان کے ایجنٹ ہیں. فرعونوں سے تمہاری مدد کرائی، تمہیں چھاؤں میں جو ہے نا پالا پوسا، دنیا نے تمہاری مدد کی، اور تم آج ایک توانا آواز بن چکے ہو اور امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز بن چکے ہو.
اب واپس امت بننے کا سفر کا آغاز ہو چکا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو اتحاد و اتفاق کی باتیں ہو رہی ہیں یہ در حقیقت امت کی طرف سفر کا آغاز ہو چکا ہے. اس کو یوں کر کے دیکھیں. لیکن اب جو بات سمجھنے کی ہے اور اہم تر ہے وہ کیا ہے؟ یہ سفر عارضی ثابت ہوگا اگر ہم اپنے اس مشن کو نہ سمجھیں جس کے لیے کہ ہمیں امت بنایا گیا. اور امت کس مشن کے لیے بنایا گیا؟ لوگوں کے اوپر گواہ بننا ہے. اب ہماری مہنگائی نہیں ختم ہو سکتی. اللہ نے اتنا کچھ ہمیں جب نعمتیں دی ہیں، اتنا کچھ ہمارا دفاع کیا ہے، اتنی ہماری غیب سے مدد کی ہے، اتنا بڑا ہمیں وکیل ٹرمپ جیسا ادا کر دیا ہے. جو ہم اپنا پرسپشن نہیں بنا سکتے تھے وہ ٹرمپ نے بنا کے دے دیا. ہم نے اس سال بھی زور لگا کے 6 سے 7 جہاز گرائے ہیں. ٹرمپ 11 کی گنتی کراس کر چکا ہوا ہے. فینٹاسٹک پیپل ہو گئے جی. آپ پہلے دہشت گرد ہوتے تھے، اب آپ فینٹاسٹک پیپل ہو گئے، بیوٹیفل پیپل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو پوری دنیا کو ہم نے تمہارا گرویدہ بنا دیا، عاشق بنا دیا، ہر ایک نے بےزتی کروائی ٹرمپ سے سوائے تمہارے. اب بھی اگر اور کی استفاء اور مجتبی کس کو کہتے؟ اور اگر تم نے دین کو پیٹ دکھائی تو پھر ظاہر ہے اتنا تو پھر بنتا ہے نا. پھر تو پیٹرول تو مہنگا ہونا چاہیے، پھر تمہارے اوپر شہباز شریف وزیر اعظم ہونا چاہیے، اور وہ ہٹے تو اس سے بھی کوئی پیڑی شے ہونی چاہیے. نہیں، سچی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے دل کو یہ بات لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ تو اب ہمارے اصل کرنے کا کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم یہ بتائیں، سمجھائیں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تم اپنے آپ کو دوسری اقوام کے اوپر قیاس نہ کرو. تو اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. ہمیں بڑا رتبہ دیا تو اب بڑی پکڑ ہوگی. تو گویا اب ہم یہ بھولا ہوا سبق پھر پڑھیں، پھر سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، جس مقصد کے لیے یہ امت بنی تھی. تو اب یہ بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس امت کا فرض منصبی جہاں امن قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے، وہاں عدل کا نمونہ دنیا کو دکھانا ہے. اور آپ سوچیں اگر وہ عدل کا نمونہ ہم دنیا کو دکھا دیں جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، تاکہ ہم دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا دیں، اگر یہ جھلک دکھا دیں تو پھر دنیا اس ماڈل کو قبول کرنے کے لیے لپکے گی یا نہیں لپکے؟ تب جا کے وہ حجت قائم ہوگی. اللہ حل بلغ، تو تب وہ شہادت قائم ہوگی. اور اس امت کو اللہ نے بنایا ہی اسی کے لیے تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، رسول بھیجے لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدل پر کھڑے ہو جائیں. امت کھڑی کی. میں نے شہادت علی الناس کی بات آپ کے سامنے رکھی. 2 صورتوں میں ایک اور بات کہی، سورۃ النساء میں بھی اور مائدہ میں بھی. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر لوگوں پہ انصاف قائم کرنے کا والے بن جاؤ. ایک جگہ کہا کسی کی نفرت تمہیں اللہ کی انصاف قائم کرنے سے نہ روکے، اور دوسری جگہ فرمایا کسی کی محبت تمہیں اللہ کی راہ کے اس کام سے نہ روکے. اسی کا دوسرا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. 11 مرتبہ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے. اتنی اہم بات ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی. میں اپنی پاس سے بات نہیں کر رہا ہوں. سعد بن ابی وقاص یہ کام کرنے کے لیے ایران آئے تھے. ایرانیوں نے ان سے کہا آپ چڑھ آئے ہو، چلیں مذاکرات کرتے ہیں. آج بھی مذاکرات ہو رہے ہیں نا، تب بھی مذاکرات کی دعوت ملی تھی ان کو کہ مذاکرات کرتے ہیں، تم نے کچھ تاوان وغیرہ چاہیے دے دیتے ہیں، خراج دے دیتے ہیں، جاؤ، لڑنے کا کیا فائدہ. انہوں نے فرمایا نہیں، انا قد ارسلنا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم خدائی مشن پر ہیں. کیا مشن ہے آپ کا؟ لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان، جہالت کے اندھاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے. ومن جور الملوک الی عدل الاسلام،
بادشاہوں کے ظلم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل میں لے کے آئیں۔ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہوا؟ دعوت الی الایمان۔ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہوا؟ دعوت الی العدل اسلام۔ اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہوا؟ ظلمات الجاہلیہ، اس سے بچانا۔ اور نہی عن المنکر کا دوسرا مطلب کیا ہوا؟ جور الملوک، بادشاہوں کے ظلم کے خلاف جو ہے نا جدوجہد کرنا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ مشن ہے آپ کا۔ اس زمانے میں چونکہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، کسی معاشرے کے اندر کوئی خیر ہو، بلائی ہو، خوبی ہو، دوسرے معاشرے کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ انہی ایران کا ایک سفیر جب مدینے میں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے چاہتا تھا امیر المومنین سے۔ پہلے تو اس نے کہا تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا جی امیر سے ملا دو۔ پتہ چلا جی امیر صاحب وہ بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے، ان کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ اور اب وہ امیر صاحب کی تلاش میں پیچھے گیا تو وہ کسی تھک گئے تھے تو پتھر کے اوپر سر رکھ کر ویرانے میں سو رہے تھے۔ وہ حیران ہو گیا، اور اس کی آہٹ سے جب حضرت عمر کی آنکھ کھلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا جملہ بہت پیارا ہے۔ سفیر تھا نا، آخر ڈپلومیٹ تھا، اس کا جملہ سنیں۔ اس نے کہا عمر تم عدل کرتے ہو، تمہیں کوئی لوگوں کے خوف نہیں ہے اپنی جان کا، ہمارے حکمران ظالم ہیں، اس لیے وہ اپنی حفاظت کا سامان کر کے، وہ اس طرح نہیں بے فکر سو سکتے اکلوتے۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں پروٹوکول ہوگا، وہاں سیکیورٹی کے مسائل ہوں گے، وہاں پہ تخریبی کاروائیاں ہوں گی، وہاں اس ظلم کے رد عمل میں لوگ ظالم بنیں گے۔ جہاں عدل ہوگا وہاں پہ ظلم کا خاتمہ ہوگا اور عدل اس کی جگہ پہ آ جائے گا، وہاں امن کا جو ہے دور دورہ ہوگا۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے امن۔ تو اب آپ اس بات کو سمجھ لیں، امن کے پیغمبر، عدل کے پیغمبر بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اٹھایا۔ اور محمد رسول اللہ بھی یہ تھے، رحمت للعالمین کا دنیاوی مطلب تو ہے ہی یہ کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، غلام آزاد ہو جائیں، کوئی کسی پہ جبر نہ کر سکے، کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہ رہے، کوئی کالا کسی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، یہ مکمل ایک انسانی اخوت و مساوات کا نمونہ بن جائے۔ اس لیے آئے تھے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم یہ دنیا کو کر کے دکھائیں، مجھے بتائیں آج لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آج جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ معاشرہ جہاں پہ ہوگا لوگ خود کہیں گے ایسا امن، ایسا سکون، ایسا عدل، ایسا جسٹس، یہ تو ہمیں چاہیے، ہمارا معاشرہ بھی ایسے ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ خوف کہ اگر دنیا کے کسی ایک ملک میں بھی ایسا اسلام آ گیا ہماری تہذیب ڈھہ جائے گی۔ تو یہ دنیا کو کون کر کے دکھائے؟ ایرانی نہیں دکھا سکے، سعودیہ نہیں دکھا سکا، افغانستان نہیں دکھا سکا۔ تو جن کے وہ امتیازی اوصاف میں نے گنوائے نا، یہ دیا، وہ اس کے اندر اس کا پوٹینشل ہے کہ وہ کر کے دکھا سکتا ہے، اس کے پاس وہ ادارے ہیں کہ وہ کر کے دکھا سکتا ہے، وہ اس پوزیشن پر ہے کہ وہ کر کے دکھا، اور پاکستان ہے۔ اور اگر وہ کرے گا، اب جس طرح امت اس کی طرف متوجہ ہو چکی ہے، تو یہ رول ماڈل بنے گا کس کے لیے؟ سعودی عرب کے لیے، ترکی کے لیے، مصر کے لیے، ایران کے لیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں جو آزاد ہوئی ہیں، وہ تو تلاش میں ہیں کہ کوئی اچھا ماڈل ہمیں مل جائے اسلام کا جس کو ہم اڈاپٹ کر لیں، تو گویا پورے سینٹرل ایشیا ہماری جولی میں گرے گا۔ اتنا بڑا اسلام اکٹھا ہو جائے اور یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نظام کی جھلک دنیا کے سامنے آ جائے، تو یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، جاپان ہو، کوریا ہو، چین ہو، ان کو یہ سارا قبول کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ویسے بھی دنیا جو ہے نا ٹرانزیکشن پیریڈ میں، امریکی نظام مر رہا ہے، کیپٹلسٹک سوسائٹی اور ڈیموکریٹک ویلیوز ان کا جنازہ نکل رہا ہے، اور اس کی جگہ چائنا ماڈل جو ہے نا اس کی انسٹالیشن ہو رہی ہے۔ اور یہ جو دور ہوتا ہے نا برزخ کا دور، نہ پوری طرح آپ اس نظام میں، نہ پوری طرح اس نظام میں، یہی موقع ہوتا ہے کسی تیسرے نظام کے ابھرنے کا۔ یہ رائٹ ٹائم ہے ہمارے لیے کہ ہم دنیا کے سامنے محمد الرسول اللہ اور قرآن مجید کی آئیڈیالوجی لے کے آ جائیں۔ اور یہ جو ہمیں انفلوئنس ملا ہے، یہ جو ہماری اچھی ایک صورت اللہ نے بنا دی ہے، اور جو عالم اسلام کو ہمارا محتاج کر دیا ہے، اپنی اس حیثیت کو استعمال کر کے باقی امت کو بھی اس کی طرف بلائیں اور باقی دنیا کو بھی بلائیں، تو یہ ہمارے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور یہ جب تک میں اور آپ محنت نہیں کریں گے یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے اصل میں نے بھی آواز اٹھانی ہے، آپ نے بھی آواز اٹھانی ہے، اور یہ وقت کی پکار ہے۔
جیسے ایک وقت کی پکار وہ تھی ایمان لاؤ، جیسے وقت کی پکار تھی ہجرت کرو، جیسے وقت کی پکار تھی بدر میں پہنچو، ایسے ہی آج کے وقت کی پکار یہ ہے، اس پہ ہمیں آمین کہنا ہے، اس کی جدوجہد کرنی ہے۔ اور میں اپنی جماعت کی دعوت نہیں دیا کرتا، جان بوجھ کر نہیں دیتا، کہ اصل ہمارا مشن یہ ہے۔ اب اس مشن کے لیے آپ کو جو پلیٹ فارم اچھا لگے اس پر اس کے لیے محنت کیجیے۔ میں آپ تک یہ پیغام، یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی آپ تک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے میں اپنا کوئی مفاد نہیں رکھنا چاہتا، بے شک ہمارے ساتھ نہ آئیں، آپ کو جو بھلا لگے، جو سمجھیں کہ یہ کام کر رہا اس کے ساتھ جائیں، لیکن کرنے کا کام یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کے ذہنوں کو بھی بدلے، اور آپ کے اندر اس کے لیے جذبہ پیدا فرمائے، ہمارے پورے معاشرے میں تبدیلی لائے، ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے، حکمرانوں کے پیچھے جو ان کو سہارا دینے والے ہیں ان کو ہمت دے کہ ہم اس طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں اور اس کام کے لیے جت جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔